किताब का नाम द कॉन्ट्रैक्टर, किराए का फौजी, मुसन्नफ़ रेमंड डेविस। इंतसाब अपने बेटे के नाम इस उम्मीद के साथ कि वो महफूज दुनिया में बड़ा हो। इजहार मुसन्नफ़। जो वक्त मैंने एक पाकिस्तानी जेल में बसर किया उस पर बहुत कुछ लिखा गया है। बदकिस्मती से वो ज़्यादातर झूठ है। मैं ये किताब तहरीर करते हुए रिकॉर्ड दुरुस्त करने की उम्मीद करता हूँ और बहुत सी बातें सामने लाना चाहता हूँ। अगर मैं कोई मालूमात छुपा रहा हूँ तो उसकी वजह अपनी कौमी सलामती और अमेरिकी सिक्योरिटी सर्विसेज के एहलकारों और कंट्रैक्टर्स यानी खुफिया सर्विसेज से जुड़े लोगों का तहफ़्फ़ुज़ मकसूद है। उनमें से कुछ लोगों के नाम बदल दिए गए हैं। ये किताब ना तो स्टेट डिपार्टमेंट के ख्यालात का इजहार करती है और ना ही किसी खुफिया फौजी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के ख्यालात का, जिसका मैं मुलाजिम हूँ। किताब में बयान करदा ज़्यादातर वाक़यात मेरी याददाश्त पर मबनी है और सिर्फ चंद काबिल ज़िक्र इस्तिस्ना के साथ मैंने तमाम वाक़यात बयान कर दिए हैं। मैंने उस वक़्त की सबसे ज़्यादा अहम बातचीत को याद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है और मैं गैर जानबदार होकर सब चीज़ों को सामने ले आया हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अहम वाक़यात बयान करते हुए अपनी बेहतरीन याददाश्त को बरूए कार लाऊं। रेमंड डेविस। बाब नंबर 1, मजंग चौक, लाहौर, पाकिस्तान, 27 जनवरी, पहला दिन। ये कितनी अजीब बात है, कुछ मामूली और दिलचस्प फैसले मिलकर बहुत बड़े नताइज के हामिल साबित होते हैं। मैं कमोबेश 1 घंटे से जाग रहा था जब ऐसी ही एक चॉइस मेरे सामने थी। मेरे टीम लीडर, जो एक साबिक नेवी सेलर था, ने मुझे इतला दी, बाहर एक ही गाड़ी SUV है, क्या आपको उसकी ज़रूरत है? अगर नहीं तो क्या मैं उसे वापस ले जाऊं? हमारा दफ्तर लाहौर में अमेरिकी कौंसलेट जनरल था। हमारा काम निजी फौजी ठेकेदारों के तौर पर गैर मुल्की माहौल में काम करने वाले अमेरिकियों की हिफाजत करना था, ख़ास तौर पर जो दुश्मनों के माहौल में रहते हैं। यकीनन ये बहुत खुशगवार काम न था। कुछ लोग हमें पुरकशिश सिक्योरिटी गार्ड समझते थे, जबकि कुछ और हमें खंजर बरदार दस्ते करार देते थे, जिनका काम हलाक करना था। बहरहाल हमारा जो भी काम था बहुत अहमियत का हामिल था। अगर हम ना होते तो बैरूनी ममालिक में काम करने वाले बहुत से मज़ीद अमरीकी हलाक हो चुके होते। मेरी पसंद की गाड़ी एक SUV थी। एक मर्तबा अफ़गानिस्तान में किसी मिशन पर एक बड़ी SUV ले गया जिसका फ्रेम टूट गया। हम बहुत मुश्किल से उसे वापस लाए। हमारे पास यहाँ लाहौर में एक छोटे साइज़ की SUV थी। स्टील बॉडी की वजह से ये आर्मर्ड गाड़ी हमारे एतबार की थी। टीम वर्क का मुजाहरा करते हुए मैंने अपने साथी से कहा कि वो SUV ले जाए। मैं सफ़ेद सेडान ले जाऊंगा। मेरा इरादा लाहौर की गलियों में कार चलाने का था। इसके बाद वाक़यात का वो सिलसिला शुरू हुआ जो जॉन F कैंडी स्कूल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी केस के तौर पर देखा गया कि किस तरह छोटे छोटे वाक़यात मिलकर एक खौफनाक बहरान की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये वाक़या लाहौर में पेश आया और हमेशा हमेशा के लिए मेरे नाम के साथ जुड़ गया। एक छोटी सी गलती और एक अहम संगीन सफारती बहरान आपके दर पे, और फिर आप तमाम उम्र उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। अगर मैं उस सुबह कदरे जल्दी बेदार हो जाता तो शायद ये वाक़यात पेश ही ना आते। मैं उस वाक़या से कोई हफ्ता भर पहले ही लाहौर आया था। ये गुज़िश्ता 2 साल के दौरान मेरा पाकिस्तान का 9वां दौरा था। मैंने अपना निसफ वक़्त अफ़गान सरहद के करीबी शहर पेशावर जबकि निसफ लाहौर में बसर किया था। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी का ये शहर सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है और लातदाद मसाजिद, तलीमी अदारों और मार्केटों की वजह से मशहूर है। शहर में सैर के दौरान हमने ख्याल रखना था कि किसी नाखुशगवार वाक़े का सामना ना हो। प्लीज़ मुझे गलत ना समझें। बतौर सिक्योरिटी कंट्रैक्टर हमने बहुत से अहम अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाना था। गैर मुल्की इलाका होने के बावजूद मेरा काम आम तौर पर गैर मामूली था और ये वही रास्ता था जिसे मैंने पसंद किया। हम एक अजीम काम कर रहे हैं। उस वक़्त पाकिस्तान अमेरिका मुखालफ जज्बात से खौल रहा था, चुनाचा हमारा काम मज़ीद दुश्वार हो चुका था। कुछ अरसा पहले ही US एड के अफसरान की हिफाजत पर ममूर था।
جو افغانستان کے دیہی علاقوں میں چھوٹے مکانات اور سڑکیں تعمیر کرنے کا پروگرام رکھتے تھے۔ ہم مقامات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن میں نے ہر کسی کو خبردار کیا کہ یہ ملک بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے، چنانچہ وہ محتاط رہیں۔ تاہم گروپ میں شامل ایک خاتون کوئی تصویر لے رہی تھی کہ میں نے اسے چلا کر خبردار کیا کہ وہ کوئی اور قدم نہ اٹھائے کیونکہ وہ بارودی سرنگوں کے درمیان کھڑی ہے۔ پھر میں نے اس پارٹی کو بہت مشکل سے اس خطرناک علاقے سے نکالا۔ سیکیورٹی کنٹریکٹرز کا سب سے مشکل کام ایسی ناگہانی صورتحال سے بچنا اور اہم افراد کو بچانا ہوتا ہے۔ کبھی آپ دوستوں کے ساتھ بیئر پی رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کی لاش بیگ میں بند ہو کر واپس وطن جا رہی ہوتی ہے۔ افغانستان اور پاکستان دونوں کا ماحول یکساں طور پر خطرناک ہے، تاہم اس ناگہانی پن کا ممکنہ تدارک کرنے والی چیز آپ کی مہارت ہے، کیونکہ آپ عام افراد نہیں ہیں۔ آپ نے ایسے ہی مواقع سے نمٹنے کی اعلیٰ ترین مہارت حاصل کی ہوتی ہے۔ بہت سے جنگی ماہرین ریٹائرمنٹ کے بعد طویل عرصہ تک بہت کامیابی سے سیکیورٹی کنٹریکٹرز کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ طویل تجربہ انہیں بہتر اور فوری فیصلے کرنے اور جان بچانے کے قابل بنا دیتا ہے، لیکن اس کام میں ایک اہم عامل قسمت بھی ہے۔ جس دن قسمت آپ سے روٹھ گئی، مہارت اور حربی صلاحیت دری کی دری رہ جاتی ہے۔ ایک بات آپ نہیں جانتے کہ قسمت آپ کو کتنے مواقع دینا چاہتی ہے۔ چونکہ خطرہ مستقل ہے، اس لیے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ پریشان ہوتے رہیں یا اسے ایک معمول کے طور پر لیں۔ اب واپس لاہور میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ جب میں نے اس سفید سیڈان کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور اسکاچ کارنر کے اس احاطے سے باہر آیا جہاں میری ٹیم ٹھہری ہوئی تھی، تو میرے ذہن میں خود کو درپیش کام کے سوا کچھ نہ تھا۔ باہر جانے کا مقصد اس راستے کا جائزہ لینا تھا جس پر مجھے 3 دن بعد سفر کرنا تھا۔ میں اس راستے پر ممکنہ خطرناک مقامات کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا۔ میری نظریں کسی خطرناک مقام کی نشاندہی کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ پاکستان جیسے ملک میں آپ کو ہمیشہ ہی چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ کے آغاز کے بعد سے پاکستان میں امریکہ کے سفارتی مشن پر درجنوں حملے ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ امریکی بزنس مقامات بھی حملوں کا نشانہ بن چکے تھے۔ 2010 میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد افغانوں سے کم نہ تھی، حالانکہ یہ جنگ پاکستان میں نہیں افغانستان میں لڑی جا رہی تھی۔ کم از کم سرکاری طور پر یہی کہا جاتا تھا۔ باوجود اس کے کہ لاہور بہت بڑا شہر ہے، یہاں کبھی اس طرح کا خطرہ محسوس نہیں کیا گیا جتنا کراچی میں، جہاں دہشت گردی کے حملے ایک معمول تھے۔ یقیناً لاہور بغداد نہ تھا، لیکن پھر یہ کنساس بھی نہ تھا۔ میں حسب عادت چکنا لیکن ماحول کا لطف لے رہا تھا۔ میں ایک گانے کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ مجھے ایک لڑکی کی بھی یاد آئی، لیکن یہ یاد بہت مختصر ثابت ہوئی۔ میں مال سے ایک ذیلی سڑک پر آیا جو ایک کھلی گلی تھی اور جس میں برطانوی دور کی خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ اس دور کی یادگاریں تھیں جب پاکستان برطانوی راج کا حصہ تھا۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے بہت محتاط نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا اور اس علاقے کی مسلسل کسی بھی مشکوک سرگرمی کے لیے مسلسل سکیننگ کر رہا تھا۔ ایک نوجوان کی کمر کے قریب وار کا مطلب ہے کہ وہ بندوق لے کر جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک بھاری بھرکم گاڑی بارود سے بھری ہو سکتی ہے، کھلے لباس والی کسی عورت نے خودکش جیکٹ پہنی ہو سکتی ہے۔ یہ سب خطرات اپنی جگہ پر موجود تھے۔ میں نے گزشتہ 5 روز ایسے ہی خطرات کا جائزہ لینے میں بسر کیے تھے۔ لاہور میں سفر کرتے ہوئے ٹریفک جیم کا بھی خیال رکھنا ہوتا تھا۔ در حقیقت یہاں سفارتی نمبر پلیٹ رکھنے والی گاڑیوں کو روک کر بدسلوکی کے واقعات بھی تواتر سے پیش آ رہے تھے۔ جب پولیس ہماری کسی گاڑی کو روکتی تو وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے، لیکن ہم اس کی اجازت دینے سے انکار کرتے تھے۔ عراق میں ہونے والے تجربات نے ہمیں بتایا تھا کہ انتہا پسند بھی پولیس کی وردی استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ پولیس ہمیں گھنٹوں سڑک پر کھڑا رکھتی اور ہم دروازہ بند کر کے اس وقت تک بیٹھے رہتے جب تک امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے میں تعینات ریجنل سیکیورٹی افسر RSO ہماری مدد کو نہ پہنچ جاتے۔ کچھ عرصہ قبل پاکستانی پولیس نے ایک معمر خاتون کو بھی گرفتار کیا تھا۔ دیکھنے میں یہ خاتون دادی اماں کی طرح لگتی تھی۔ یہ خاتون امریکن قونصلیٹ کی نائٹ شفٹ میں کام کرتی تھی۔
पुलिस ने उस पर जासूसी के आलात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने उससे जासूसी के आलात और एक कलाशनकोफ AK-47 राइफल भी बरामद कर ली। कहानी की बुनियाद एक डिजिटल कैमरा था, जबकि कलाशनकोफ की कहानी झूठ थी। बहरहाल पुलिस ने बरामदी का सबूत फराहम करके केस दर्ज कर लिया। जब पुलिस कोई सबूत पेश न कर सकी तो लाहौर हाई कोर्ट ने केस खारिज करते हुए खातून को रहा करने का हुक्म दिया। लाहौर शहर के इर्द गिर्द घूमते हुए मैं ट्रैफिक के पैटर्न पर भी तवज्जो दिया करता था। उस फैसला कुन दिन जब मैं सफ़ेद सीडान में लाहौर में ड्राइव कर रहा था, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक था। मैं जेल रोड पर था। मेरे सामने एक चौक था जो मुजंग चौक कहलाता है। ये एक तरह का बस स्टेशन दिखाई देता है जहाँ बहुत से बैंक और रेस्तोरां हैं। चौक के करीब आते ही मेरी रफ्तार सुस्त हो गई। मैंने चौक में एक ट्रैफिक पुलिस मैन को देखा। पाकिस्तान में ट्रैफिक पुलिस के पास हथियार नहीं होते। जब मैं स्टॉप तक पहुंचा तो मेरी गाड़ी सड़क के दरमियान थी। मेरे दाएं और बाएं की दोनों लेन्स गाड़ियों से भरी हुई थी। कारों के दरमियान की जगह मोटरसाइकिलों से भरी थी। बहुत से मोटरसाइकिल रिक्शे भी रुके हुए थे। मुझे यहाँ रुके हुए 2 मिनट हुए होंगे। मैं मुसलसल गर्दोपेश का जायजा ले रहा था। मैं कमोबेश मुतमईन था जब एक स्याह रंग की मोटरसाइकिल मेरे सामने आकर रुकी। उस पर 2 अफराद बैठे थे। ड्राइवर, जिसका नाम बाद में पता चला कि फैजान हैदर था, ने हेलमेट पहना हुआ था। दूसरा शख्स मोहम्मद फ़हीम उसके ऐन पीछे बैठा था, लेकिन उसके जिस्म का रुख मेरी तरफ था। मैंने उसके हाथ में पिस्तौल देख लिया था। पाकिस्तान में शहरियों के पास हथियार पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्हें किसी ख़तरे का सामना हो या वो किसी के लिए ख़तरे का बायस बने, लेकिन जब कोई किसी मसरूफ़ चौक में सड़क के दरमियान आप पर पिस्तौल तान ले तो फिर तमाम मारूज़ात तब्दील हो जाती हैं। वो शख्स आपके लिए फौरी ख़तरा बन जाता है। जब ज़्यादातर अफराद को जान का ख़तरा लाहक होता है तो खौफ से उनके हवास जवाब दे जाते हैं। उनका जहन काम करना छोड़ देता है। ये कैफियत उन्हें लाहक ख़तरे में इजाफा कर देती है। अगर वो भाग सकते हों तो वो उसे तरजीह देंगे, लेकिन खुशकिस्मती से मुझे दुनिया के बेहतरीन ट्रेनर से तरबियत हासिल करने का मौका मिला था और मैं जानता था कि इस मौका पर क्या करना है। मैंने गहरा सांस लिया और अपने असाब पर पड़ने वाले दबाव को कम किया। मैं अपने सामने मौजूद तमाम मंजर की जुज़ियात को पढ़ रहा था। ऐसे हालात में आम लोगों की तवज्जो सिर्फ गन पर होती है, लेकिन मैं अपने सामने 65 इंच की स्क्रीन को एक टीवी की तरह देख रहा था। मेरे सामने हर चीज़ बहुत वाज़ेह थी। तमाम ट्रैफिक मेरी नज़रों में थी। उन अफराद ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, चुनाचा उनका ताल्लुक किसी कानून नाफज करने वाले इदारे से तो नहीं था। मेरे सामने 2 नौजवान थे जिनके पास गन थी। अब मेरी तवज्जो उस गन पर मरकूज हो गई। ऐसा लगता था जैसे वक्त के लम्हात सुस्त हो गए हों। मैंने बैक मिरर से देखा और अपनी तवज्जो आगे की तरफ मरकूज कर ली। दाएं बाएं और फिर उसी मोटरसाइकिल सवारों की तरफ देखते हुए मैं मुहतात हो गया था। मोटरसाइकिल से बिल्कुल मेरी कार के सामने था। हर तरह के इशारों कनाइयों से उनकी शनाख्त हो चुकी थी। मैंने पीछे बैठे शख्स को जेब से गन निकालते और अपनी तरफ बुलंद करते देख लिया था। बाब नंबर 2, बिग स्टोन गैप, वर्जीनिया। जिंदगी आसान नहीं। जब मैंने आंख खोली और जहां मैं बड़ा हुआ तो तब्दील होती जिंदगी को देखा, जो किसी तौर आसान नहीं थी। आप जानते हैं कि वर्जीनिया अमेरिका की सब रियासतों से अलग पहाड़ों में गिरी हुई रियासत है। ये एक ठंडी रियासत है जहां मेरे वालिद कोयले की सनत में काम करते थे। वो कानकनी के एक हादसे का शिकार हो गए। उन पर काम करते हुए 700 पाउंड वजनी चट्टान गिर गई। उस वक़्त मेरी उम्र 5 बरस थी, लेकिन अपने वालिद के ज़ख्मी होने का मंजर मेरे जहन में आज तक वाज़ेह है। मेरे भाई बहन और माँ के लिए पैसे की तंगी थी। ज़िंदगी बसर करने और हमारी कफ़ालत करने के लिए हमारी वालिदा को 3 जगहों पर काम करना पड़ता। पैसे की किल्लत थी, लेकिन मैं और मेरा भाई और बहन कभी भूखे न सोए। मैं इस बारे में कभी नहीं सोचता था, क्योंकि काउंटी में रहने वाले कम लोग बहुत अच्छे थे। उनमें से एक बड़ी तादाद गुर्बत की लाइन के नीचे थी। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि जब आपके इर्द गिर्द एक जैसे आप गरीब लोग होते हैं तो गुर्बत महसूस नहीं होती। सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है। ये बाद में मैंने महसूस किया कि मेरा ख़ानदान कितना गरीब था।
جب میں جوان ہوا تو میں اپنے گریڈ میں جسمانی طور پر تنومند تھا۔ میں 7ویں گریڈ میں تھا جب میں 8ویں گریڈ کی فٹ بال ٹیم میں شامل ہونے کا اہل ہو گیا۔ میں بہت طاقتور اور تیز رفتار تھا۔ میرے والد میری ایتھلیٹکس کی سرگرمیوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ میں نے ریسلنگ بھی کی اور اسکول ریس میں بھی حصہ لیا، لیکن میرے والد صاحب میری مزید کامیابیوں کو نہ دیکھ سکے اور جب میری عمر 14 سال تھی وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ مجھے مزدوری کرنا پڑی۔ میری اس وقت عمر 15 برس تھی اور میں $10 فی گھنٹے پر اینٹیں اور بلاک اٹھاتا تھا۔ مزدوری میں بھی اضافہ ہو جاتا جو کبھی میرے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے $25 اور $50 تک پہنچ جاتی۔ یہ سب میں اس لیے کرتا تھا تاکہ ہم ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔ میں ملنے والا ہر چیک اپنی والدہ کو لا کر دیتا۔ اس دوران میں نے ضلعی اور ریاستی چیمپئن شپ میں کامیابی حاصل کی۔ اس وقت میں گریجویشن کر چکا تھا، چنانچہ میں نے ملک بھر میں نوکری کے حصول کی کوشش شروع کر دی۔ اس تمام محنت کے باوجود میں جانتا تھا کہ میں اینٹیں اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ میں پورا ملک بلکہ دنیا دیکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں مقامی آرمڈ فورسز کے ریکروٹنگ آفس چلا گیا، لیکن انہوں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں ان کے فوجی معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ میں نے میرین کمانڈوز میں شامل ہونے کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد فوج کے ریکروٹمنٹ آفیسر سے رابطہ کیا۔ میں نے ریکروٹمنٹ آفیسر سے پوچھا، آپ کے ہاں کس قسم کی نوکری ہے؟ ریکروٹمنٹ آفیسر نے مجھے بتایا، ہر طرح کی، لیکن سب سے پہلے ٹیسٹ دو، اس کے بعد دیکھیں گے کہ تم کہاں کے لیے فٹ ہو۔ میں نے ٹیسٹ دیا اور واپس آ گیا۔ آفیسر نے مجھے دوبارہ بلایا اور مجھے میڈیکل کا شعبہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے حیرانگی سے کہا، کیا ڈاکٹر؟ ہاں، لیکن میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا۔ کیا آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ انتظار کرو، اس نے اپنی کمپیوٹر اسکرین پر دیکھتے ہوئے کہا۔ صرف انفینٹری میں پوسٹ خالی ہے۔ میں نے سوچا اور اپنی اس نئی شناخت کے بارے میں پلاننگ کرنے لگا۔ چند دن کے بعد جب میں 18 سال کا تھا تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جارجیا جا رہا تھا۔ وہاں قلعہ بیننگ میں سخت ٹریننگ، مشقت، محنت اور مہارت کا ایک طویل دور شروع ہوا۔ میں نے 4 سال امریکی فوج میں گزارے۔ وہاں سے فراغت کے بعد میں نے سوچا کہ کالج جاؤں اور فٹ بال ٹیم جوائن کر لوں اور بھرپور آزادی سے سویلین لائف کو انجوائے کروں، لیکن اسپیشل فورسز نے میری منصوبہ بندی کو چکنا چور کر دیا۔ مجھے ٹاکوما، واشنگٹن کے جنوب میں فورٹ لیوس میں تعینات کیا گیا تھا۔ میری ذمہ داری اسپیشل فورسز کے بنیادی مشن میں سے ایک فوجیوں، خاص طور پر غیر ملکیوں کو تربیت دینا تھا۔ اس طرح میری حیثیت ایک انسٹرکٹر کی ہو گئی۔ اسپیشل فورسز کی فائرنگ رینج میں فوجیوں کو بتایا اور سکھایا جاتا کہ ہر طرح کے اسلحہ کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اسپیشل فورسز کے جوان ہر طرح کے رائفلوں اور دھماکہ خیز بارودی مواد کا استعمال میں اتنے ماہر ہو گئے کہ جس کا مقابلہ شاید ہی کوئی کر سکتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم خوشی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے اور سب مل کر خوب انجوائے کرتے۔ میں اس دوران اسپیشل فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت سے بہت متاثر ہوا۔ اس مہارت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے کئی مہینے میں نے یہ سب کچھ بحیثیت ٹیم لیڈر کے طور پر کیا۔ میں ہر صبح 4:30 بجے اٹھ جاتا اور جوانوں کے ساتھ 100 پلز اور 200 پش اپس لگانے کے بعد 6 کلومیٹر تک دوڑ لگاتا۔ اس کے بعد ہمارا 2 گھنٹے کا گوریلا ٹریننگ سیشن شروع ہو جاتا۔ شام کو 10 کلومیٹر کی دوڑ۔ اس دن کے اختتام کے ساتھ میری روٹین فٹنس کا راز اور اسپیشل فورسز کی ضرورت تھی۔ ان معمولات نے میری زندگی کو بہترین شکل دی۔ گوریلا ٹریننگ سیشن کے خاتمے کے بعد میں نے اسپیشل فورسز کے انتخاب کے معیار کو جانچنے اور بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خود جوانوں کے ساتھ 3 ہفتے کے سخت ترین کورس کا آغاز کیا، جس میں جوانوں کو ان کی فٹنس اور جسم کو اپنی ضرورت کے مطابق کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ ہر جوان 500 میل تک بآسانی بھاگ سکے۔ اس کے علاوہ جوانوں کو نیویگیشن سسٹم سے آگاہی، بارش میں تیز ترین سفر، مختصر ٹیم کے ساتھ کام، کمیونیکیشن کی فارورڈنگ، معلومات کا حصول اور آگے پہنچانا، پانی کے بڑے کین لے کر 10 کلومیٹر تک چلنا، 350 پاؤنڈ وزنی بیگ کمر پر باندھ کر چلنا، کھلی جیپ کے پرزوں اور پہیوں کے ساتھ کوچ کرنا جیسی ٹریننگ شامل تھی۔ اس سیشن میں آدھے جوان نکل جاتے اور کچھ کو دوبارہ یہ سیشنز کرنے کی ضرورت ہوتی۔
ناکام ہونے والوں کو 2 چانس دیے جاتے، جو پھر ناکام ہو جاتے انہیں نکال دیا جاتا۔ میں نے اس کورس کی منظوری دی اور خود بھی اس کورس کو پہلی دفعہ میں پاس کیا۔ اگلا چیلنج ایس ایف قابلیت کا کورس تھا، جسے پاس کرنے کے لیے 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ ایک مرحلے میں ہم نے ہتھیاروں کی حکمت عملی سیکھی، پھر مختلف زبانیں سیکھنے کا کورس کروایا گیا۔ میں نے 4 مہینے تک فرانسیسی زبان کا خوب مطالعہ کیا۔ اس کے بعد میں فوجی گریڈ اسکول بقایا گیا، جہاں مزاحمت، بچاؤ اور فراری کورس کیا۔ یہ امریکی فوجی اہلکاروں کو سکھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک ایسا کورس تھا جس میں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح یرغمال بنانے والوں سے بچنا ہے، اور اگر یہ ناکام ہو جائے تو کس طرح تحقیقات اور تشدد کا سامنا کرنا ہے۔ اسپیشل فورسز کی تربیت جسمانی طور پر، دماغی طور پر اور جذباتی طور پر تکلیف دہ ہے۔ اس تربیت نے میرے دائیں پھیپھڑوں کو کچھ نقصان پہنچایا۔ یہ 1998 میں ہونے والی چوٹ کا اثر تھا، لیکن اس کے پورے اثرات 2001 میں سامنے آئے، جب میرے پھیپھڑوں نے اچانک کام کرنا بند کر دیا۔ فوج نے مجھے عارضی معذوری ریٹائرمنٹ کی فہرست میں ڈال دیا اور جواب دیا کہ جب تک میری چوٹ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتی، میں اپنے کام پر واپس نہیں آ سکتا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں میں کس طرح تباہ ہوا۔ میں نے اپنی پوری زندگی بڑے کھیل کے لیے تربیت دی تھی اور آخر میں اسے سپر باؤل بنا دیا گیا۔ میں نے تجویز کیا کہ میری خدمات انسٹرکٹر کے طور پر لے لی جائیں، لیکن میری تجویز رد کر دی گئی۔ میں ریبیکا کے ساتھ لکنسٹن منتقل ہو گیا۔ یہاں ایسٹرن کینٹکی یونیورسٹی نے دلچسپ کورس شروع کیا جسے ایسٹس پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی کا نام دیا۔ میں پڑھنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور کالج کا بہترین اسٹوڈنٹ رہا تھا، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میں ایک معذور شخص تھا۔ کلاس روم میں بیٹھنے والے سب لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وہ واک پر جاتے، بھاگتے، دوڑتے اور کہے لگاتے، اور میں انہیں دیکھتا رہتا۔ میں مایوسی کی شدید لہر میں چلا گیا، مجھ پر ڈپریشن کا شدید دورہ پڑا تھا، میں مشکل سے صرف چلنے کے قابل تھا۔ میں اس دن بہت اداسی محسوس کر رہا تھا جب میں نے ایک 8 سالہ بچے کے بارے میں ایک میگزین میں آرٹیکل پڑھا جس کی دونوں ٹانگوں معذور تھی، لیکن وہ 8 منٹ میں 1 میل چلتا تھا۔ اس بچے کی لگن نے مجھے اپنے پھیپھڑوں کی قوت بحال کرنے میں مدد دی۔ میں نے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے پہاڑ پر موٹر سائیکل چلانا شروع کر دی۔ اس طرح کسی بھی مشکلات کے بغیر میں نے چلنا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اس معمول کی پیروی کرتے ہوئے میں اپنے پھیپھڑوں کی صلاحیت میں اضافہ کرنے میں کامیاب رہا، 52% تک کم از کم اور 89% تک۔ میرا دایاں پھیپھڑا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو 2003 میں میں نے اسپیشل فورسز کو دوبارہ جوائن کرنے کے لیے درخواست دی۔ میں سمجھتا تھا کہ فوج کی کوئی بھی نوکری ہو وہ بہت اہم ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر نے میرے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ میری ملازمت کی پیشکش کو بدل دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ میں انتظامی معاملات کے دفتر میں کام شروع کر دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ انتظامی دفتر کے اندر ماحول کس طرح کا تھا۔ یہ ملازمت ان لوگوں کے لیے تھی جو ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں، میری ٹریننگ ایسی نہ تھی۔ اس آفر نے مجھے پریشان کر دیا۔ باب نمبر 3، کابل، افغانستان۔ لوگوں کی نظروں میں آرمی کنٹریکٹر یا فوجی ٹھیکیدار کی تشریح بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دراصل کرائے کی بندوق بردار ملازم ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ میں اس کے بارے میں جتنا جانتا ہوں وہ عام پائے جانے والے تاثر سے بالکل مختلف ہے۔ ملٹری کنٹریکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے فوجی کیریئر سے آگے کی ایسی ذمہ داری ہے جسے وہ ملک کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ جن ملٹری کنٹریکٹر کمپنیوں سے اس ضمن میں معاہدے کرتا ہے وہ امریکہ کے بہترین مفاد کے لیے کام کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے ایک فوجی ٹھیکیدار کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا اور اس طرح اپنے ملک کی حفاظت کی کوشش کی۔ اس کا مقصد دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر اپنے ملک، شہریوں کی حفاظت اور امریکی آئین کی حمایت، دفاع اور پاسداری تھا۔ امریکی فوج کے نجی ٹھیکیداروں کا استعمال بڑا ہی پرانا ہے۔ جارج واشنگٹن نے اپنی فوج کے لیے امریکی انقلاب کے راستے پر رواں قوم کے شہریوں کو ٹرینیں چلانے، عارضی رہائش گاہوں کی تعمیر، کھانا پکانے کا کام سونپا۔ سویلین کو ہائر کرنے کے اس طرح کے انتظامات جنگ کے دنوں میں اگرچہ کثرت سے کیے جاتے ہیں، لیکن اب
بدلتے حالات کے پیش نظر اس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ ویتنام کی جنگ کے دوران امریکہ نے اپنے بزنس مینوں کی ایک امپائر کھڑی کی، اسے ویتنام بلڈرز کا نام دیا اور اسے $380 ملین کا کانٹریکٹ دیا۔ اس کنسورشیم کو جنوبی ویتنام میں ایئرپورٹ، روڈز اور ہسپتال بنانے کا ٹھیکہ دیا گیا۔ ویتنام بلڈرز کی مشہور اور بڑی کمپنی برون اینڈ روٹ نے 1937 میں ایک معاہدے کے تحت مارشل فورٹ ڈیم کی تعمیر کا آغاز کیا۔ بعد میں اس ڈیم کا نام تبدیل کر دیا گیا اور نیا نام مینز فیلڈ ڈیم رکھا گیا۔ اس منصوبے کا سارا عمل کانگریس کے رکن جانسن نے انجام دیا۔ جب جانسن 2 دہائیوں بعد وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد برون اینڈ روٹ نامی کمپنی کو بڑے تعمیراتی پروجیکٹ کے ٹھیکے اسی طرح ملتے رہے۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ کمپنی نے کئی بڑے تعمیراتی منصوبے مکمل کیے تھے، لیکن کمپنی کی اس ترقی کو جانسن کی مہربانی قرار دیا گیا۔ براؤن اینڈ روٹ کی مخالف کمپنی ایلاواس کے نمائندے ڈونلڈ ایچ رمزفیلڈ نے 1996 میں کمپنی اور جانسن کے درمیان تعلقات کی تحقیقات کی۔ 30 سال بعد رمزفیلڈ نے ہی امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے سیکرٹری دفاع کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے پینٹاگون میں ایک نئی پالیسی متعارف کرائی، جس میں تقریباً ہر پہلو میں نجی شعبے کے ٹھیکیداروں کے عمل دخل بڑھا دیا۔ اس اقدام نے رمزفیلڈ کے سابقہ نظریات کے لیبل پر ایک نیا لیبل لگا دیا۔ رمزفیلڈ کے اقدام نے جارج ایچ ڈبلیو بش کے سیکرٹری دفاع ڈک چینی کی طرف سے پیش کردہ تجویز کی حمایت کی۔ ڈک چینی نے 1992 میں براؤن اینڈ روٹ کو باقاعدہ طور پر $9.3 ملین کا ایک کانٹریکٹ دیا تھا، جس کے تحت کمپنی نے امریکی فوج کو لاجسٹک سپورٹ مہیا کرنی تھی۔ ڈائن کارپوریشن انٹرنیشنل کو دوسرے معاہدے سے نوازا گیا۔ اسی کمپنی میں مجھے 2004 میں افغانستان میں $600 روزانہ کے حساب سے ملازمت کی پیشکش کی گئی۔ یہ وقت میرے اور میرے خاندان کے امریکی ٹیکس دہندہ کے طور پر بہت اچھا تھا۔ 2005 میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک سمپوزیم دنیا کی سب سے بڑی ملٹری کنٹریکٹر کمپنی بلیک واٹر کے CEO اور سربراہ ایرک پرنس نے کہا کہ فوج کے مستقل سائز کو بڑھانے کے بارے میں محکمہ دفاع میں مکمل اتفاق ہے۔ ہم 30,000 فوجیوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ان پر $3.6 بلین سے $4 بلین تک خرچہ آئے گا۔ میرا حساب کہتا ہے کہ ہر فوجی پر $1,35,000 خرچ ہوں گے۔ ہم اسے کم کر سکتے ہیں۔ ان تمام تر اقدامات میں جنگ لڑنے کے لیے کنٹریکٹر سے فوجی ریشو بڑھائی جائے گی، تو یہ جنگ لڑنے کا آسان اور سستا ترین حربہ ہے۔ 2006 کی کانگریس ریسرچ رپورٹ کے مطابق 2005 میں عراق میں ایک امریکی فوجی پر $4 لاکھ خرچ ہوئے۔ یہ رقم بڑھ کر $6 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ سال میں $1.3 ملین کا اضافہ۔ امریکہ 2 محاذوں پر جنگ میں شدت لانے کا خواہاں تھا، ایک عراق اور دوسرا افغانستان۔ اب سوچا جائے کہ $2 لاکھ میں اگر ملٹری کنٹریکٹر اس ضرورت کو پورا کر دے تو کیا مذائقہ ہے۔ یہ کنٹریکٹرز بھی امریکی فوج ہی کے تھے، اس لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ افغانستان کے پہلے دورے کے دوران میں اس ٹیم کا حصہ تھا، جس کی بنیادی ذمہ داری حامد کرزئی کی حفاظت تھی۔ حامد کرزئی اپنے ملک کے پہلے جمہوری طور پر منتخب ہونے والے صدر بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ روانی سے انگلش بولتے اور اس کے علاوہ 4 دیگر زبانیں بھی جانتے تھے۔ کرزئی نے اپنی عمر کا کچھ حصہ یورپ اور امریکہ میں بھی گزارا تھا، اس لیے وہ امریکہ کے لیے قابل قبول تھے۔ کرزئی 5 ستمبر 2002 کو اپنے آبائی شہر قندھار میں اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں آئے۔ گورنر گل آغا شیرازی کو چھوڑ کر جا رہا تھا کہ محل کے ایک گارڈ نے پستول نکالا اور کرزئی کی طرف رخ کر کے فائر کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں شارزئی اور ایک امریکی اسپیشل آپریشن آفیسر زخمی ہو گیا۔ بحریہ سیلر جو کرزئی کی سیکیورٹی پر تھی، انہوں نے قاتلوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس ٹیم کو پرائیویٹ سیکیورٹی کنٹریکٹرز کی ٹیم کے ساتھ تبدیل کر دیا، جسے ڈپلومیٹک سیکیورٹی سروسز سنبھالتی تھی۔ اس تبدیلی کے ساتھ میرا نام اس فہرست میں سب سے اوپر آ گیا جنہیں پرائیویٹ سیکیورٹی فورس کے طور پر ہائر کیا جا سکتا تھا۔ میں جلد ہی اس معاہدہ پر دستخط کرنے کے بعد کابل سے اڑ گیا اور اپنی نئی ٹیم میں شمولیت اختیار کر لی۔ ہماری بنیادی ذمہ داری حامد کرزئی کی حفاظت تھی۔ ایک بار حامد کرزئی کو سابق مجاہد لیڈر اسماعیل خان سے ملنا تھا۔ اسماعیل خان نے 1980 کی دہائی میں
روس کے خلاف CIA کی طرف سے اسپانسرڈ جہاد میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسماعیل خان نے صوبہ ہرات کے گورنر کے طور پر اس علاقے پر ایسے حکمرانی کی جیسے یہ اس کی اپنی ذاتی سلطنت تھی۔ حامد کرزئی چاہتا تھا کہ اسماعیل خان اس کے نائب صدر کے طور پر کام کرے۔ یہ ملاقات اسی مقصد کے لیے تھی۔ اسماعیل خان نے اصرار کیا کہ ان کی ملاقات پہاڑوں میں گرے اس کے کمپاؤنڈ میں ہو۔ جب ہم اپنی گاڑیوں کے ساتھ اسماعیل خان کی رہائش گاہ کے صحن میں پہنچے تو AK-47 رائفلوں نے ہمیں سلامی دی، جس سے ہم محتاط ہو گئے۔ اسماعیل خان کے لوگ اس عمارت کی چھت پر کھڑے تھے اور ان کے ہتھیاروں کا رخ ہماری طرف تھا۔ ہم بھی مسلح تھے، لیکن اسماعیل خان کے گارڈز کو نفسیاتی فائدہ حاصل تھا۔ ایک DSS ایجنٹ اس دن آفیسر انچارج تھے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے فائرنگ کا حکم دے دیا۔ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں ہوئیں، لیکن افغان نعرے لگاتے ہوئے ہمیں مشتعل کر رہے تھے۔ ہمارا آفیسر انچارج نے M4 رائفل اٹھائی اور جارحانہ انداز میں چھت پر جانے لگے۔ یہ ایک انتہائی کشیدہ صورتحال تھی اور میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ میں اپنے اندرونی جذبات کو اپنے بیرونی سفارتکار کو بہتر بنانے میں استعمال میں رکھتا تھا۔ میں پرسکون رہنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میرے احکامات کے بعد DSS ایجنٹ کا حکم نہیں مانا گیا۔ ہمارے ٹیم کے رکن نے اس DSS ایجنٹ سے بندوق لے لی اور اسے ایک گاڑی میں دھکیل دیا۔ اس طرح ہم کامیابی سے ایک ممکنہ تباہی کو ٹالنے میں کامیاب رہے، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا اگر آپ کے پاس خود کو ایک خطرناک واقعے سے نکالنے کا ایک موقع ہے تو اسے فوری عمل پذیر کریں۔ جسم کو بیگ میں گھر بھیجنے سے بہتر ہے کسی اور روز لڑ لیا جائے۔ یہ سبق ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔